Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 8 जुलाई है 2026 और दिन है आज बुध का, और हम आपके लिए जो व्लॉग लेके आ रहे हैं इसमें सबसे बड़ी और अहम ख़बर ये है कि वो MOU, वो मुफाहमती यादाश्त जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की कोशिशों से तय पाया था, जो मुआहदा तय पाया था या MOU साइन हुआ था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट को देखें तो वो ये कहते हैं कि ये MOU अब बाकी नहीं रहा, और इसी तरह से कल रात को ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से हमला भी हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस MOU के ख़ात्मे का ऐलान किया है। इससे पहले बाक़िर कालिबाफ साहब भी इसके ऊपर शुकूक व शुबहात का इजहार कर चुके, और एक मरतबा फिर ख़ित्ते के अंदर और इस दुनिया के ऊपर जिसे कहना चाहिए वो जंग मुसल्लत होने के आसार ना सिर्फ नज़र आ रहे हैं बल्कि नुमायाँ हो चुके हैं। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके हमरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका ख्याल है कि ईरान से अबूरी मुआहदा जो है वो ख़त्म हो चुका है और ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ईरानी जौहरी तनसीबात से मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ दो टोक है और ईरान की तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया, वहाँ तमाम नए लोग हैं। ये उन्होंने एक मरतबा फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे जो नमाज जनाजा की तदफीन के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है कि वो तशय्यो तदफीन यानी तदफीन के साथ जो जुलूस बढ़ता चला जा रहा है, उस तू जो है वो अमेरिका के या प्रेसिडेंट ट्रंप और जो तमाम ज़ायनिस्ट एजेंडे के ऊपर लोग हैं उनको एक तरह से ख़तरा भी बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ये मुआहदा, इसमें बिलाशुबा ईरान की तरफ से 2 बहरी जहाज़ों पर हमला हुआ और आबनाए हुर्मुज़ के अंदर वो दोनों जहाज़ थे। उस हमले के बाद जो है वो अमेरिका को ये मौका मिल गया कि जिस पे वो ये कह सके कि ये मुआहदा ख़त्म हुआ है, और वो पहले से ही शायद इस इरादे के साथ थे। लेकिन बहरहाल ईरान की तरफ से 2 बहरी जो जहाज़ थे उनके ऊपर हमला हुआ, जिस पे कतर का भी एक जहाज़ था, जिस पे कतर ने भी शदीद नाराज़ी जो है उसका इजहार किया है। इसी तरह से नेटो, चूँकि इस वक्त नेटो का इजलास जारी है और टर्की के अंदर ये इजलास हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसके अंदर जो है वो शरीक हैं, और इस मौके के ऊपर नेटो चीफ़ ने भी जो है वो स्टेटमेंट दिया है जो कि इससे पहले उन्होंने नहीं दिया, या नेटो की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें कभी भी नहीं रही है इस पूरी जंग के अंदर जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान है। लिहाजा अब जब उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठ के उन्होंने भी कुछ बयानात दिए हैं ईरान मुखालिफ, तो ये ऐसे लगता है इस बात का ख़तरा मौजूद है और ये हो सकता है कि ये नेटो भी इस जंग के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर शामिल हो जाए। अमेरिकी सदर ने ये कहा कि ईरान की नेवी को और फ़ौज को ख़त्म कर दिया गया है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा ईरान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंतहाई ख़तरनाक है। अब ज़ाहिर है उनका इशारा जो है वो मुश्तबा ख़ामनाई की तरफ भी है, उनकी जो इस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ भी है। ईरान के साथ सख्ती से निपटना ज़रूरी था, ये भी कहा उन्होंने, और ग्रीनलैंड से मुतालिक मुआहदे पर मरहलावार अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाया जाए, ये नेटो सेक्रेटरी जनरल ने इस मौके के ऊपर कहा है। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि ईरान ने सऊदी अरब और कतर के जहाज़ों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ईरान से अबूरी मुआहदा ख़त्म हो चुका है, मैं ईरान से डील नहीं करना चाहता। मुज़ाकरात अच्छे लोग हैं, वो चाहें तो ईरान से बात कर सकते हैं। ईरान ने हमारे हज़ारों फ़ौजियों की जानें ली, ईरान के मामले पर अब हमें अपना काम करना होगा। तुर्की चाहता तो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हो सकता था, मैंने तुर्की को इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने से रोका, और चीन ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अहम स्टेटमेंट जो है वहाँ पे दी है। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया, इसमें 80 से ज़ायद अहदाफ को तबाह करने का अमेरिका ने दावा किया है, और तेल की पाबंदियां भी जो हैं वो बहाल कर दी हैं, यानी जो पाबंदियों का ख़ात्मा किया था अमेरिका की जानिब से वो पाबंदियां भी अब रात को बहाल कर दी गई, और कहा गया कि अब इनसे कोई तेल ना ख़रीदे। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में जो 3 ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, जबकि ईरानी तेल की फ़रोख्त पर भी आर्जी रियायत वापस ले ली है। इन इक़दामात ने दोनों ममालिक के दरमियान जो
قائم نازک جنگ بندی تھی اس کو ایک مرتبہ پھر خطرے میں ڈال دیا ہے. اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق منگل کو ایران میں یعنی کل رات جو گزری ہے ایران میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ کارروائی کا مقصد ایران کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرنا اور ان کی سمندری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا. امریکی فوج کے مطابق حملوں میں پاسداران انقلاب کے 60 سے زائد چھوٹے بحری جنگی جہاز، دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ جو شپ کروز میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا. دوسری جانب ایرانی میڈیا نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں جس میں کہ خارگ آئل ٹرمینل جو کہ بہت بڑا ٹرمینل ہے، جزیرہ قشم، بندر عباس اور سیریک میں شامل ہے، وہاں پہ دھماکوں کی اطلاعات دی ہیں. ایرانی فوج کی جو قیادت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری اور آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا. اور جو یہ 2 آئل ٹینکرز تھے یہ ایران کہتا ہے کہ جی یہ ان کی اجازت کے بغیر یہاں سے گزر رہے تھے، ایک سعودی عرب کا تھا، ایک قطر کا تھا، اور پھر اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آف کورس سعودی عرب اور قطر کے ساتھ ایران کے بہت اچھے تعلقات حال ہی میں قائم ہوئے ہیں. قطر جو ہے وہ باقاعدہ مذاکرات کار بھی ہے، یعنی کہ پیسوں کے حوالے سے جو ثالثی ہے وہ قطر کر رہا ہے. اور سعودی عرب نے اس پوری جنگ کے اندر ایران کے ساتھ بہت تحمل کے ساتھ جو ہے وہ یعنی وہ بہت متوازن اس کردار انہوں نے ادا کیا. بلکہ مختلف مواقعوں پہ جو خاص کر کے جو ایک بڑا آپریشن کرنا چاہتا تھا امریکہ، اس میں سعودی عرب نے مخالفت کی جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے نہیں ہو سکا. تو بہرحال یہ افسوسناک ہے. اس معاہدے کو برقرار رہنا چاہیے تھا اور اس MOU کو بھی برقرار رہنا چاہیے تھا، لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ ان کی ٹیریٹری ہے اور یہ ٹیریٹری نیوکلیر بم سے بھی زیادہ ان کے لیے اہم ہے. اسی کے اوپر جو ہے وہ بارگین کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی جو شمولیت ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے یا ان کی بغیر اجازت کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا. اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو واپس لی ہے اس میں 17 جولائی تک تمام لین دین کی جو رقم ہے وہ یا لین دین کا جو مواقع ہے امریکہ نے متعلقہ کمپنیوں کو وہ ختم کرنے کی مہلت دی ہے. یعنی 17 جولائی تک جو لین دین ہو رہا تھا ایران کے ساتھ وہ لین دین 17 جولائی تک بڑھایا، اس کے بعد جو ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور اس فیصلے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ توانائی کی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے. اسی طرح سے ایران کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے امریکی اقدامات کو جنگ بندی کے فریم ورک کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کو اس کی ذمہ داری کے نتائج قبول کرنے پڑیں گے. ایران اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے. اسی دوران قطر نے الزام عائد کیا ہے کہ قطری LNG ٹینکر سمیت 2 تجارتی جہازوں پر حملوں میں ایران ملوث ہے اور قطری حکومت نے اس معاملے پر ایرانی نائب سفیر کو طلب کر کے ان کو احتجاج بھی ان کے سامنے کیا ہے. ایران نے کہ جو بحرین نے پھر جواب میں جب امریکہ نے حملے کیے ہیں تو بحرین اور کویت کے امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں. اور ایران کی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بحری اور فضائی افواج نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بحرین اور کویت میں واقع امریکی فوجی تنصیبات سمیت مجموعی طور پر 85 اہداف کو میزائل اور ڈرون سے حملہ اس کو نشانہ بنایا. اور یہ بھی انہوں نے پاسداران انقلاب نے بیان دیا ہے کہ حملوں میں بحرین میں قائم امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور کویت میں واقع علی السالم ایئر بیس کو بھی ہدف بنایا گیا. اور ایرانی فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا ہے. جو امریکہ نے حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے جواب میں ہم نے حملہ کیا ہے. اور امریکہ نے حملہ کیا جب ایران نے 2 جہازوں کو روکا یا ان پر حملہ کیا، اور 2 جہازوں کو ایران نے اس لیے روکا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری باؤنڈریز ہیں، یہاں بغیر اجازت آپ نہیں جا سکتے، اس لیے ان کے اوپر حملہ کیا. تو یوں اب یہ ایک جو معاہدہ ہے یہ ختم ہو چکا ہے. اسی طرح سے پاسداران انقلاب نے جنوبی ایران میں امریکی جو MQ-9 ڈرونز ہیں ان کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے فضائی دفاعی نظام نے امریکی MQ-9 جو ہے ڈرون اس کو مار گرایا ہے. تسنیم نیوز کے مطابق پاسداران کے جو ترجمان ہیں محمد حسین محبی، انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون کو ایران کے صوبے بو شہر کے شہر خورموج کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے.
تو کویت نے ان ایرانی حملوں کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، اس کو خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ یہ ایرانی جو حملے تھے یہ وہاں پہ جو امریکی اڈے ہیں اس کے اوپر ہوئے تھے۔ ایران نے جو ہے آبنائے ہرمز میں قطری جہاز پر حملے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ بے حد اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قطر کے اوپر اور سعودی عرب کے جہازوں پہ حملہ بحری ہوا ہے اس پر حملے کا جو الزام تھا اس کو ایران نے مسترد کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تہران آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے، ان کے انتظام سے متعلق مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پورا کر رہا ہے۔ اس سے قبل قطر نے ایران کے نائب سفیر کو بلا کر قطری LNG ٹینکر کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے کے واقعے پر باضابطہ احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا تھا۔ قطر نے بحرین یعنی ایران اس کی تردید کر رہا ہے اور قطر نے جو ہے وہ ایران پہ ہی الزام لگایا کہ انہوں نے جہاز کے اوپر LNG ٹینکر جو تھا اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ قطر نے بحرین اور کویت پر امریکی ایرانی حملوں کی مذمت کر دی ہے اور کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایران نے نئے امریکی حملے انہوں نے کہا جی بہت ضروری ہے، نیٹو چیف نے کہا، اور ایران پر حملے کرنے چاہیے تھے۔ باقر کالیباف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ غنڈہ گردی بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، ایران جھکتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزیوں کا انہوں نے الزام عائد کیا اور کہا کہ ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد، دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات کے خلاف ورزیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسرائیل جو چاہتا تھا وہ اب اس کے مقاصد جو ہیں وہ پوری ہو گئے۔ پہلے دن سے ہم جو بار بار اور بہت سارے انٹرنیشنل جو تبصرہ نگار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس MOU کی اتنی لائف نہیں ہے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ یہ MOU ختم ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جنگ کل دوبارہ ہوئی ہے، ایران کے اوپر دوبارہ حملے ہوئے ہیں اور ایران نے بھی کویت اور بحرین کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ ایک طرح سے یہ صورتحال اس پورے ریجن کے لیے اور خاص کر کے جو پاکستان کوششیں کر رہا تھا اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ MOU کا ختم ہونا ایک مرتبہ پھر جنگ کو ادھر لے جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اہداف جو اس نے طے کیے ہوئے ہیں وہ ایران کے اوپر ایک ایک کر کے وہ تمام اہداف اپنے حاصل کرے، اور اسی طرح سے ایران بھی نومبر کے بعد یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک دفعہ الیکشنز ہو گئے تو امریکہ بھی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایران کے اوپر حملے کرے گا، اور اس دوران جو حملے ہوئے ہیں یعنی جو تیل کی کمپنیوں کے اوپر یا تیل کے جزیروں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے، یہ وہی اہداف ہیں جو امریکہ نے طے کیے ہوئے تھے، لیکن اس کا جو الزام ہے وہ ایران کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ ایران نے قطر اور سعودی عرب کے جو ٹینکرز تھے ان کو نشانہ بنایا۔ اب اس کو ایران اگر اس کی تردید کر رہا ہے تو واضح طور پر اس کے اوپر سٹیٹمنٹس بھی آنے چاہیے، اور یہ ایران کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کیا انہوں نے واقعی حملے کیے یا نہیں کیے۔ اور دوسری جانب جو امریکی ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا اپنا ایک ایک کر کے وہ اہداف بھی پورے کر رہے ہیں اور وہ بہانہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیکس بھی کرتے ہیں۔ اب یہ صورتحال سنگین ہوتی چلی جائے گی اور ایک مرتبہ پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں میں ایک بڑھوتی ہوگی، اور پھر جو دنیا بھر کی معیشتیں بشمول پاکستان کی معیشت کے ان کو ایک خطرہ جو ہے وہ لاحق ہوگا۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں۔ اس خطے میں ایک مرتبہ پھر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جنگ ایک مرتبہ پھر نظر آ رہی ہے۔ MOU کے خاتمے کے باوجود ثالث یہ کوشش کریں گے، پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ، اور قطر نے یہ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن پاکستان کس طرح سے اب اس معاملے کو ایک دفعہ پھر کس طرح سے بٹھائے گا اور لے کے آئے گا، کیونکہ تیسرا دور اسلام آباد میں کروانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اب اس کے اوپر لگتا ہے کہ ایک طرح سے سائے منڈلا چکے ہیں اور یہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب ہے، بلکہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی مستقبل کیا ہوگا یہ ابھی تک مخدوش ہے، اس معاملے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔